वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, बरतानिया में मुकीम शहजाद अकबर पर तेजाब हमला। साबिक मुशीर एहतसाब ने सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर पोस्ट में बताया कि गुज़िश्ता शाम इंग्लैंड में उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर तेजाब फेंका, जिससे उन्हें कुछ चोटें आईं। शहजाद अकबर ने लिखा, शुक्र है मेरी बीवी और बच्चे महफूज हैं। पुलिस और हंगामी खिदमात फौरी तौर पर मेरे घर पहुंचे। ये ट्वीट किया गया है बरतानिया में मुकीम शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने कहा कि उन पर तेजाब से हमला हुआ। साबिक मुशीर एहतसाब ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में बताया कि गुज़िश्ता शाम इंग्लैंड में उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर तेजाब फेंका, जिससे उन्हें कुछ चोटें आईं। शहजाद अकबर ने लिखा, शुक्र है मेरी बीवी और बच्चे महफूज हैं। पुलिस और हंगामी खिदमात फौरी तौर पर मेरे घर पहुंची। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो भारतीय वजीर आजम चल कर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। कश्मीर समेत तमाम मसाइल मिल बैठकर हल करने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे। नून लीग के रहनुमा इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले रुपए की बेकदरी तमाम मसाइल की मां है। पहली बार वजीर खजाना बना तो डॉलर को 52 रुपए पर मुस्तहकम रखा। पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था। दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस 5 अरब डॉलर को ठुकरा कर पाकिस्तान को मजबूत कुव्वत बना दी। 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को मीनारे पाकिस्तान के नीचे कबूल किया। हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है। हम तमाम मसाइल नेगोशिएशन के जरिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के, और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की ज़बानी दरख्वास्त मुस्तरद। आजम नज़ीर तार ने नवाज शरीफ की आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा तो चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दायर करने का कहा। नज़ीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, दरख्वास्त तो दायर नहीं करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, फिर अदालत ऐसे तो ऑर्डर नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे से ही चलना है, हम इस्तिस्ना नहीं देंगे। दौरान समाअत वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम मुस्तरद किया। नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। अदालत ने आमदन से जायद असासों के इल्जाम पर सजा सुना दी। आजम नज़ीर तारड़ बोले, समझ से बाहर है, करप्शन की बुनियाद खत्म हो गई लेकिन इमारत फिर भी खड़ी हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? एक अवामी नुमाइंदे के असासे मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन वो ये कैसे बना सकता है? अदालत ने समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी और हुक्म दिया, आइंदा समाअत में सिर्फ 50 अफराद को कमरे अदालत में आने की इजाजत होगी। 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नायब ने चेयरमैन PTI की मजीद रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने रद्द किया। दूसरी जानिब साइफर केस की समाअत कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने मुतलका SHO को वारंट की तामील कराने और मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में मरियम औरंगजेब के साथ जावेद लतीफ और दीगर मुल्जमान भी नामजद हैं। सिख धर्म के बानी बाबा गुरु नानक जी के 554वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अब तक 5000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत तमाम शहरों में सिख यात्रियों की सिक्योरिटी और सहूलत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं। मुकद्दस गुरुद्वारों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी रसूमात की पुरअमन अदायगी के लिए खुसूसी दस्ते हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुरअमन मुल्क है।
ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دنیا بھر سے آنے والے سیکیاتریوں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ سیکیاتریوں نے بہترین سیکیورٹی انتظامات پر حکومت پاکستان بالخصوص پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان آ کر بالکل اپنے گھر جیسا ماحول لگ رہا ہے، سیکیورٹی سمیت کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں۔ خبر آپ کو دیں گے، کوہستان میں سوشل میڈیا پر لڑکے کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے پر لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کو مقامی سطح پر ہونے والے جرگے کی ایما پر قتل کیا گیا۔ چند دن پہلے 2 لڑکیوں کی تصاویر وائرل ہوئی تھی، لڑکی کے قتل کی FIR درج کر لی گئی۔ طاہر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے، ان سے مزید جانیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ واقعے میں معاونت کرنے والے کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، یہ کہنا ہے DPO کا۔ دوسری لڑکی کی جان بچانے کے لیے مقامی عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے۔ مختار تنولی صاحب DPO ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اس خبر سے متعلق کیا بتائیں گے آپ؟ یہ واقعہ اس طرح ہوگا کہ 22/11/2023 کو 2 لڑکیوں کی اسمات ریما بی بی اور سمیرا بی بی کی تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں، اور 24 تاریخ کو علل صبح ریما بی بی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ اس کے والد اور اس کے چچا نے اس کو اپنے گھر میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس اطلاع پہ ہم جو ہے وہ موقع پہ پہنچے، ہمارے DSP صاحب، SHO صاحب، اور اس مقتولہ کی ڈیڈ باڈی کو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے کلائی پالا شفٹ کیا ہے۔ اور جو دوسری بچی تھی سمیرا، جس کی تصویر وائرل ہوئی تھی، اس کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، اسے اپنے ساتھ لائے اور کورٹ میں پیش کیا ہے جج صاحب کے سامنے، اور وہ مچلکے پہ اس کے والد کے حوالے ہوئی ہے۔ اس نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں والد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور کل اس بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ گھر کے اندر اس واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں جو ہے تو مختار صاحب یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ جو تصاویر تھی وہ بھی جعلی ہیں۔ ہاں، وہ اس طرح کی ایڈیٹڈ ہیں، وہ واضح نظر آ رہی ہیں نا، چونکہ ادھر اس طرح کا چیز تو ہے نہیں ہے، وہ پردہ اور وہ چیز اس کے یہ زیادہ وہ کر رہے ہیں، تو تصویر سامنے آنے پہ انہوں نے وہ یہ واقعہ کر دیا ہے۔ تو ابھی ہم نے ایک ملزم اریسٹ کر دیا ہے، تو مزید تفتیش جاری ہے، اس میں جتنے بھی انوالو ہوئے انشاءاللہ ان کو مختار اریسٹ صاحب، کریں گے۔ 2013 میں بھی وائرل ویڈیو پر جرگے نے 5 خواتین اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا تھا۔ قانون کا عمل دخل کیوں نہیں ہے؟ جرگے ہی فیصلہ کریں گے یہاں پہ کیا؟ نہیں، ایسا جو اس طرح کا جرگہ نہیں ہے، یہ تو گھر کے بندے تھے، چاچا اور اس لڑکی کا والد اور اس کے 2 بھائی تھے بس۔ لیکن قانون تو ہے نا سر، جو معاملہ قتل کا ہے تو اس کو تو پولیس کے نوٹس میں آنا چاہیے تھا، پولیس کو عمل دخل کرنا چاہیے تھا، قانون کو عمل میں آنا چاہیے تھا۔ قانون عمل میں آیا نا جی، جس طرح مرڈر ہوا ہے ہم نے ایک بندہ بھی اریسٹ کیا ہے، جو مزید رہ گئے ان کو بھی اریسٹ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ کیسے کردار تک پہنچائیں گے۔ قانون کی عملداری تو ہے، ہم ہر طرح سے اس کو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو پروسیکیوٹ کریں گے، سزا دلوائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ جو جرگے ہوتے ہیں ان کے سدباب کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا جو اس طرح کا جرگہ نہیں ہے، حکومتی جرگہ ہوتا ہے، لگائی جرگہ ہوتا ہے، وہ جرگہ نہیں تھا، یہ گھر کا جرگہ تھا، اپنے چاچا، ماما، تایا، اس طرح جو گھر کے فرد ہوتے ہیں انہوں نے بیٹھ کے وہ کیا۔ اچھا، دوسری لڑکی جسے ریسکیو کیا گیا ہے اس کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ اس کی تو کل شادی بھی ہو گئی ہے، تو اس کو بیل بانڈ بھی لیے کورٹ سے جج صاحب نے 30 لاکھ کے، تو اس کے لیے ہماری نفری بھی ادھر اس جگہ پہ موجود ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ سیف ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مختار صاحب AR1 نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بنو میں افغان خودکش بمبار کا سیکیورٹی قافلے پر حملہ، 2 شہری شہید اور 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق واقعہ گزشتہ روز بکا خیل کے علاقے میں پیش آیا۔ موٹر سائیکل سوار خودکش بمبار سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرایا اور خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دہشت گرد کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے تھا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر شہریوں، جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ یاد رہے، رواں سال پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث یہ 16واں افغان شہری ہے۔ اور خبر آپ کو دیں، رائل سعودی فورسز کے کمانڈر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے ملاقات ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ نے جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے شعبوں بشمول دفاع اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ غزہ میں آج 4 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہو جائے گی۔ قطر، مصر اور امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں جنگ بندی میں 10 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1 دن بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔
حماس کا کہنا ہے توسیع کا انحصار اسرائیل پر ہے۔ حماس اور اسرائیل نے آج رہا ہونے والے قیدیوں کی فہرست پر اعتراض اٹھا دیا۔ قطر دونوں فریقین کے اعتراضات دور کرنے کے لیے رابطے میں ہے۔ فلسطین میں بچوں کی شہادتیں، کراچی کے شہری بھی غمگین، سی بی یو پر بچوں کے علامتی جنازے رکھ کر اظہار یکجہتی کیا۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ مظلومین غزہ کی حمایت میں منفرد انداز میں کراچی کے ساحل پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں غزہ کے بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے علامتی جنازے رکھے گئے۔ ہم پاورفل ہوتے، ہمارے اختیار ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں اور بڑوں کے خون میں رنگے ہوئے اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک کی خاموشی فلسطینیوں پر ایک اور ظلم ہے۔ فلسطین اور بالخصوص غزہ سب سے زیادہ انسانیت سوز مظالم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ کراچی کے ساحل پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا مظاہرہ شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرنا تھا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر کی طرح کراچی کے ساحل پر بھی شہریوں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا، جس کا مقصد ان فیملیز سے دلجوئی کرنا ہے جو کہ اپنے پیاروں کو کھو چکی ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان مرغوب کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن یوسف کوٹ میں بجلی اور گیس کی طویل عدم فراہمی پر مکین سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپ بھی ہوئی۔ مشتعل افراد نے ٹائر جلا کر ہب ریور روڈ کو کئی گھنٹوں تک بند رکھا۔ سے لائٹ نہیں ہے، پانے پہ بھی گئے، کپڑا والوں کے پاس بھی گئے، کوئی کسی کا بات سنتا نہیں ہے۔ بلدیہ ٹاؤن میں 2 ہفتے سے گیس ہے نہ بجلی۔ یوسف گوٹ کے مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ہب ریور روڈ کو احتجاج کا میدان بنایا۔ مظاہرین نے ٹائر جلائے، پتھراؤ کیا اور پولیس اہلکاروں سے بھی الجھ پڑے۔ یہاں پانی کا بھی تکلیف ہے، سیوریج کا بھی تکلیف ہے، بجلی کا بھی تکلیف ہے، گیس کا تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ 150 بندوں کی تعداد تھی، انہوں نے روڈ اوپر والا نیچے والا دونوں روڈ بلاک کر دیے تھے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد پولیس مظاہرین کو مذاکرات کے ذریعے منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ احتجاج کے بعد ہب ریور روڈ پر پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کشیدہ صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز کراچی۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں سڑکیں گلیاں اندھیرے میں گم، اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے جرائم میں اضافہ، CCTV کیمروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ناصر جعفری کی رپورٹ۔ شہر کی اندرونی گلیاں، محلے اور اہم شاہراہیں جہاں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے تاریکی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ سڑکوں پر لگی ہوئی لائٹس ناکارہ بھی ہو گئی ہیں۔ اسٹریٹ لائٹ کا جو فقدان ہے وہ کرائم کو جنم دے رہا ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے تو اس سے پھر کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر علاقوں میں اندھیرے کے باعث جہاں سڑکوں پر ٹریفک حادثات رونما ہو رہے ہیں، وہاں جرائم پیشہ افراد کی راہیں بھی ہموار ہو رہی ہیں۔ اندرون شہر کا جو ایریاز ہے، جب تک کاروبار ہے 9 بجے تک یا 10 بجے تک، تب تک تو روشنی ہے، اس کے بعد اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ۔ کوئنس روڈ پہ یہ تو مین روڈ ہے سکھر کا، تو یہیں پہ لائٹس کی پوزیشن یہ ہے کہ ادھر صرف دکانوں کی لائٹس ہیں، اب یہ بند ہو جائیں گی تو اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ گلی محلے تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو اندھیرا چھا جاتا ہے رات۔ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، CCTV تک کام نہیں کر پاتا ہے اتنے گھپ اندھیرے میں۔ شہر میں بلدیاتی نظام قائم ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تاہم بلدیاتی نمائندے ہوں یا ضلع انتظامیہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل رہائشی علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یا ناکارہ ہونے جیسی بنیادی مسائل سے بے خبر ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہری حادثات و واقعات سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز سکھر۔ صادقاباد میں 200 جوڑوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی۔ فلاحی تنظیم نے جہیز کا سامان اور باراتیوں کو کھانا بھی دیا۔ دولہا دلہنوں نے باراتیوں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ زاہد حسین کی رپورٹ۔ میں کاجل، ماتھے پر جھومر اور چہرے پر مسکان، سجی سوری 200 دلہنیں پیا گھر سدھار گئی۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات اور دولہا دلہنوں کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ آج کا دن میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ جس طرح میں رخصت ہو رہی ہوں، اس طرح میرے ساتھ بہت سی میری فیلوز ہیں جو آج میرے جیسے ہی رخصت ہو کے اپنے گھروں کے جائیں گے۔ سالانہ شادیوں کی تقریب میں مستحق گھرانوں کی بچیوں کو جہیز کا مکمل سامان بھی دیا گیا۔ 200 جوڑے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کروایا وہ بچیوں کو جہیز بھی دے
دے رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ باراتی آئے ہیں ان کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا جا رہا ہے. اپنی بچی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے، لیکن ان لوگوں نے ہماری ٹینشن دور کر دی. فلاحی تنظیم ہر سال مستحق بچیوں کی شادی کرواتے ہیں. نئی زندگی کے آغاز پر 9 بہتہ جوڑے خوشی سے جھوم اٹھے. براتیوں کے ہمراہ ڈھول کی دھاپ پر بھنگڑے ڈالے. زاہد حسین، AR1 نیوز، صادقہ. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے لگائے گئے تربیتی کیمپ کا پہلا مرحلہ ختم. دوسرا مرحلہ کل سے لاہور میں شروع ہوگا. پنڈی میں 4 روز تک کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ کی. پنڈی میں کیمپ کے آخری روز فینس کی بھی اسٹیڈیم آمد. کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں بنائی، آٹوگراف بھی لیے. ایسا وقت بھی دیکھا جب جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے. فاسٹ بالر زمان خان کی AR1 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا شعیب اختر کو دیکھ کر بالر بننے کا جنون پیدا ہوا. کرتے رہے. ایک دن میں نائٹ میچ کھیلنے گیا، وہاں پہ چپلوں میں بالنگ کروائی ہے تو ٹیم والوں کو کمنٹیٹر تھے وہ بولتے تھے زمان کو آپ مین بالر ہے، آپ کا اس کے جوتے تو لے کے دو. تو ادھر سے میں تھوڑا شرمندہ بھی ہو گیا. دوسرے دن پھر آیا نہیں. بعد میں شوز بھی پہننا شروع کیا جب پیسہ آیا. ڈیتھ آور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سلو 1 یارکر ان چیزوں کی میں کافی پریکٹس کرتا ہوں. چھوٹے تھے اس وقت شعیب اختر کو دیکھتے تھے وہ جس طرح گھوڑے کی طرح بھاگتے تھے. ہمیں بھی وہ جنون پیدا ہوتا تھا کہ یار ہم نے بھی اس طرح بالر بننا ہے. پاکستان کی پہلی خاتون ستار نواز رتیکا کی پوری فیملی ہی موسیقی کے فن سے وابستہ ہے. رتیکا کی چھوٹی بہن باکمال وائلن بجاتی ہیں. ان باصلاحیت بہنوں سے ملوا رہی ہیں کراچی سے روبین عالمی. پاکستان کی واحد فیمیل ستار نواز ہے. میرے فادر کا ڈریم تھا کہ میں ستار پلے کروں کیونکہ ان کو اسٹرنگ انسٹرومنٹس بہت زیادہ پسند ہے. تو جب میں ہوئی تو میرے فادر میرے لیے ستار لے کر آئے اور انہوں نے مجھے ستار سکھایا. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے استاد رئیس خان صاحب سے ستار سیکھا. یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں پاکستان کی پہلی لڑکی ہوں اور نیشنلی اور انٹرنیشنل ریپرزینٹ کر رہی ہوں اپنی کنٹری کو. پاکستان میں 22 کروڑ آبادی میں ایک ہی لڑکی ہے جو کہ ستار پلے کرتی ہے. کی ایک چھوٹی بہن ہے پریرنا جو بہت اچھا وائلن بجاتی ہے. وائلن جو ہے میں 5 سال سے پلے کر رہی ہوں. میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے ملک پاکستان کو پورے ورلڈ میں ریپرزینٹ کروں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روبین علوی، AR1 نیوز کراچی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.